बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स और यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मखतूता शनासी के बुनियादी असूल। स्टूडेंट्स कह रहे थे कि कल उनका पेपर है और उन्हें ये टॉपिक लाजमी कवर करना है, इसलिए इस पे कोई लेक्चर शेयर कर दें। तो सोचा मैंने कि चलें दुआएं ही वसूल कर लेते हैं। मैंने इस पे एक असाइनमेंट बना ली है जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मखतूता शनासी के बुनियादी उसूल। पहले तो हम ये देखते हैं कि मखतूता होता क्या है। हाथ से लिखी हुई तहरीर मखतूता कहलाती है। ये तहरीर खा एक सफ़े पर मुश्तमिल हो या 1000 सफ़हात पर, 1 साल पहले की तहरीर हो या 1000 साल पुरानी, कागज़ पर लिखी गई हो या खजूर की छाल पर, पत्थर पर कुनिंदा हो या हड्डियों के टुकड़ों पर, बहरहाल इसे तहकीक व तदवीन की ज़ुबान में मखतूता कहते हैं। ज्ञान चंद जैन के नज़दीक कलमी गैर मतबूआ नुस्खा मखतूता कहलाता है। मखतूता शनासी। मखतूते को हमने परखना कैसे है कि आया ये मखतूता असली है या नकल है। इसमें कोई शक नहीं कि तहकीक के लिए मतन की फराहमी बुनियादी अहमियत की हामिल है और मतन की फराहमी के लिए मखतूता को मरकज़ी हैसियत हासिल है। जहाँ तक मखतूते की शनाख्त का ताल्लुक़ है तो इसकी ज़रूरत उस वक्त पेश आती है जब तदवीन मतन का काम किया जा रहा हो। इसके अलावा भी दीगर ज़रूरियात के लिए मखतूते की शनाख्त का मरहला पेश आ जाता है। चुनांचे जब तक मखतूता शनासी के उसूलों से वाक़फ़ियत नहीं होगी, मुहक्किक अपनी तहकीक से खातिर खा नताइज हासिल नहीं कर सकेगा। मखतूता शनासी के उसूलों से आगाही मुहक्किक की अहम और बुनियादी ज़रूरतों में शामिल है। अक्सर देखा जाता है कि कदीम मखतूते सही हालत में सामने नहीं आते, अहद बहद सफ़र करते हैं और इसमें 1000 किस्म का तगय्युर दर आता है, जिसके बायस कई दुश्वारियाँ पेश आ जाती हैं जो मुहक्किक को हक़ाइक़ तक पहुँचने में रुकावट का बायस बनती हैं। प्रोफेसर नज़ीर अहमद के बकौल माजी के अफ़कार जो हमारे सामने आते हैं तहरीरी शक्ल में होते हैं और ये तहरीर सदियों पुरानी होती है, जो अहद ब अहद कातबों के वसीले से हम तक पहुँचती है। इस वजह से इसमें इल्हाक और तगय्युर व तब्दीली के हज़ारों रास्ते हैं। चुनांचे इल्हाक की निशानदही के बगैर कोई भी तहरीर काबिले एतना करार नहीं पा सकती। वैसे तो मखतूता शनासी की ज़रूरत बहुत सारे अमूर में पेश आ सकती है, ताहम तहकीक के लिए दर्ज झैल ज़रूरतें ज़्यादा अहम हैं। तदवीन मतन के लिए, असासी नुस्खे के तअय्युन के लिए, मखतूते में जाल साजी की परख के लिए, मखतूते के अहद को मुतय्यन करने के लिए, इसके अलावा दीगर लिसानी इल्मी या तहकीकी ज़रूरियात के लिए। मखतूता शनासी के उसूल। मखतूता शनासी के उसूलों में मखतूते की असल का मतन, उसकी तारीख़, मुसन्निफ़ और उसकी कलमी खसूसियात की तहकीक, मतन की दुरुस्त क़िराअत व तस्हीह, नक़ल से बचाव और जदीद तदवीन के मेयारात का इतलाक़ शामिल है, ताकि मखतूता की असलियत को महफूज रखते हुए उसे मुस्तनिद तरीके से पेश किया जा सके, जिसमें मुस्तनिद नक़ूल से मवाजना और नक़ल की अग़लात को दूर करना अहम है। मखतूता शनासी के अहम असूल मंदरजा झैल हैं। जिल्द से परखना। बाज़-औक़ात मखतूते की जिल्द से भी उसकी क़दामत और उसके अहद का तअय्युन मुमकिन हो जाता है। एक ज़माना था जब जिल्द के लिए लकड़ी इस्तेमाल होती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता कागज़ों की एक मोटी तह को कूट कर आपस में उन्हें जोड़कर जिल्द बनाई जाती थी। लिहाजा मखतूता शनासी के लिए जिल्द साजी की अहद बाहद तारीख़ और तब्दीलियों को समझना अज़हद ज़रूरी अमर है। कागज़ से परखना। मखतूते की परख का एक अहम वसीला कागज़ भी है। अक्सर मुहक्किक कागज़ के इर्तिकाई मराहिल से नाबल्द यानी कि नावाकिफ़ होते हैं और मखतूतात के जाल को नहीं पहचान सकते। हर अहद और हर इलाके के कागज़ की अपनी कुछ खसूसियात होती हैं जिनका इल्म होना तहकीक की शर्त अव्वलीन है।
ڈاکٹر رانا ایک جگہ حافظ محمود شیرانی کی اس خصوصیت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، مرحوم حافظ شیرانی کاغذ کو انگلیوں سے چھو کر اور روشنی میں اس کے پوست اور ریشوں کو ایک نظر دیکھ کر بتاتے تھے کہ یہ فلاں علاقے، فلاں زمانے اور فلاں صدی کا کاغذ ہے۔ ہر علاقے کے کاغذ کی اپنی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، مثلاً بغدادی کاغذ مضبوط اور دبیز ہوتا ہے، اس پر لکھ کر دھونے سے روشنائی دھل جاتی ہے اور کاغذ اسی طرح صاف نکل آتا ہے۔ اسی طرح سمرقندی کاغذ چکنا، چمکدار اور قدرے پتلا ہوتا ہے۔ گویا مخطوطہ شناسی میں کاغذ سازی کی عہد باہد تاریخ کا مطالعہ بھی ضروری ہے۔ روشنائی سے پرکھنا۔ روشنائی کی مختلف اقسام سے واقفیت نسخے کی قدامت و اہمیت متعین کرنے میں بڑی مفید ہوتی ہے۔ روشنائی کی تیاری بڑا مشکل کام خیال کیا جاتا ہے۔ مختلف علاقوں کے لوگ مختلف انداز سے روشنائی تیار کرتے تھے۔ اہل کشمیر بادام اور اخروٹ کے چھلکوں کو جلا کے روشنائی تیار کرتے تھے۔ یہ بڑا دقت طلب کام تھا۔ بقول ڈاکٹر نذیر احمد، ان پرانی سیاہیوں کا اگر مقابلہ آج کل کی سیاہی سے کیا جائے تو ان قدیم فنکاری کی دقت نظری کو داد دینا پڑتی ہے۔ لہٰذا سیاہی روشنائی کے عہد بعہد علم سے بھی مخطوطے کی شناخت کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ عہد بعہد زبان سے واقفیت۔ مخطوطے کو پرکھنے کے لیے زبان کا عمل دخل بھی بہت ضروری ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زبان میں تبدیلیاں رونما ہو جاتی ہیں، الفاظ کی املاء، تلفظ، ہیئت میں فرق آ جاتا ہے، لہٰذا ایک محقق کے لیے ضروری ہے کہ وہ زبان کی عہد بعہد تبدیلیوں سے آگاہ ہو۔ صرف اردو زبان کو لیجیے، آغاز سے اب تک بے شمار تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں۔ جو الفاظ ایک عہد میں رائج تھے وہ بعد میں ترک کر دیے گئے۔ اسی طرح نئی ایجادات یا سائنسی نئی ایجادات کے ساتھ زبان میں نئے الفاظ اور نئی اصطلاحیں آ گئی ہیں، لہٰذا محقق کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ زبان کی ہر دور کی مخصوص خصوصیات کا علم رکھتا ہو، کیونکہ اس سے وہ نامانوس، غریب اور ناآشنا الفاظ کا صحیح تعین کر سکے گا۔ الحمدللہ۔ رسم الخط اور طرز املا۔ محقق کے لیے رسم الخط سے واقف ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ مخطوطے کی قدامت کا تعین رسم الخط اور املا کے بغیر ناممکن ہے۔ ایسے مخطوطے بہت کم ہوتے ہیں کہ جن پر تاریخ کتابت درج ہو۔ بغیر تاریخ اور مشکوک نسخوں کے بارے میں اس وقت تک کوئی رائے قائم نہیں کی جا سکتی جب تک مختلف ادوار میں رائج املا طرز خط سے کم حقہ شناسائی نہ ہو۔ اردو مخطوطے زیادہ تر خط نسخ یا خط نستعلیق میں ہوتے ہیں، تاہم یہ جان لینا کہ کون سا خط یا املائی انداز کس عہد میں کب رائج تھا یا فلاں رسم الخط فلاں علاقے تک محدود رہا وغیرہ، یہ سب باتیں محقق کے علم میں اضافہ کرتی ہیں۔ مخطوطے کی شناخت کے لیے رسم الخط اور اس کی تاریخ اور اس زمانے کے املائی نظام سے واقف ہونا بھی ضروری ہے۔ اگرچہ اردو کے قدیم رسم الخط میں پائے جانے میں یائے معروف اور یائے مجہول کے تلفظ کے فرق کو ملحوظ رکھا جاتا تھا، لیکن دونوں کی الگ الگ املائی شکلیں نہ تھیں۔ اسی طرح قدیم نسخوں میں بے شمار املائی اختلافات پائے جاتے تھے، ایک مصنف کس طرح لکھتا تھا تو دوسرا کسی اور طرح سے۔ بعض اوقات ایک مصنف کے ہاں بھی یکسانیت نہیں ملتی تھی، جیسے کربل کتھا کی مثالیں ہیں۔ کتاب خوانی الف خا نون چھوٹی نی سے لکھتے تھے، لہو کو لہو لکھتے تھے، جھوٹا کو جھوٹا لکھا ہوا ہے اس میں، دھواں کو نون سے دھواں لکھا ہوا ہے، توبہ کو تیوتو بےالف باہ سے لکھا ہوا ہے۔ اس طرح کاتبوں کے تذکروں سے واقفیت۔ ہر کاتب کے لکھنے کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایک ادنیٰ کاتب اپنی کسی تحریر کو کسی معروف کاتب کے نام سے منسوب کر دیتا ہے، اس سے مخطوطے کے زمانے کا تعین نہیں ہو پاتا۔ اگر محقق کاتبوں کے لکھنے کے انداز سے واقفیت نہیں رکھتا یا وہ معروف کاتبوں کے تذکروں سے نابلد ہے تو وہ مشکوک مخطوطوں کے بارے میں یقینی رائے قائم نہیں کر سکتا۔ اگرچہ خطاطوں کے تذکرے بہت کم ہیں اور جو ہیں ان میں مشہور خطاطوں کا ذکر ملتا ہے، لیکن اس کے باوجود
ان تذکروں کا مطالعہ ضروری ہے کیونکہ معروف کاتب اپنے پیچھے ہزاروں شاگرد چھوڑ جاتے ہیں جو اس کے طرز خط کی پیروی کرتے ہیں اور یہ سلسلہ کئی نسلوں تک آگے چلتا رہتا ہے۔ الغرض کلمی نسخے کی قدر و قیمت کے تعین میں کاتبوں اور خطاطوں کے تذکروں سے بڑی حد تک مدد مل سکتی ہے۔ متن اور تاریخ خط مخطوطے کی شناخت کا اہم ذریعہ متن ہے۔ اگر محقق کے سامنے کوئی شعری مجموعے کا مخطوطہ ہے تو وہ عروض و قواعد سے عدم واقفیت کی بنا پر تصحیح متن کا کام سر انجام نہیں دے سکتا۔ اس لیے شعری متن کی شناخت کے لیے ضروری ہے کہ قوافی، اوزان اور بحور سے بھی اسے آشنائی ہو۔ نثری متن میں اگر کہیں جال آیا ہو تو بھی متن کے اندر کوئی نہ کوئی قسم کا سقم ایسا موجود ہوتا ہے جس سے جال سازی کی شناخت ہو جاتی ہے۔ اگر متن پر تاریخ درج ہے پھر تو مخطوطے کی شناخت بآسانی ہو جائے گی، لیکن اگر مخطوطے کی تاریخ خط سے عاری ہے، مخطوطے تاریخ خط سے عاری ہوتے ہیں یا پھر قدیم ہونے کی وجہ سے صفحہ تاریخ پھٹ چکا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی شناخت دوسرے عوامل سے کی جاتی ہے۔ ترکیمہ، تزئین یا تملیکہ۔ ترکیمہ کتاب کا وہ آخری صفحہ ہے جس میں مصنف کا نام، تاریخ، تکمیل، وقت تکمیل درج ہوتی ہے جس سے مخطوطہ شناسی میں مدد ملتی ہے۔ قدیم زمانے میں قلمی نسخوں کو نقوش و نگار سے مزین کیا جاتا تھا۔ اس میں ہر کاتب کا اپنا انداز اور عہد کی اپنی تہذیبی پہچان ہوتی تھی جسے تزئین کہتے تھے۔ اس سے بھی مخطوطہ شناسی میں مدد ملتی ہے۔ اس کے علاوہ کتاب جس کی فرمائش پر لکھی گئی ہے یا جس کے نام سے منسوب ہے، اس کے لیے جو عبارت کتاب کی ابتدا میں تحریر کی جاتی ہے اسے تملیکہ کہتے ہیں۔ اس سے بھی مخطوطہ شناسی میں مدد ملتی ہے۔ دستخط، مہریں یا حواشی۔ لوگ قدیم زمانے میں ہاتھ سے لکھے ہوئے نسخوں کو مستند بنانے کے لیے مصنف یا شاعر سے دستخط کرا لیا کرتے تھے۔ بعض مصنفین نے اپنے نام کی مہریں بنوا رکھی تھیں، چنانچہ ان دستخطوں اور مہروں سے بھی مخطوطہ شناسی کی جا سکتی ہے۔ قدیم زمانے میں حاشیہ لکھنے کا رواج عام تھا۔ اگر کسی کا خطی نسخہ کسی دوسرے کے مطالعے میں ہوتا تو وہ مطالعے کے دوران یا بعد میں حاشیہ پر اپنے خیالات کا اظہار کرتا تھا۔ اگر مطالعہ کرنے والا کوئی بڑا عالم ہوتا تو وہ ضروری مقامات پر اصلاح بھی کر دیتا تھا یا پھر اپنی رائے حاشیہ پر لکھ دیتا تھا۔ چنانچہ اس سے بھی بعض اوقات ایسی باتیں سامنے آ جاتی ہیں جس سے مخطوطے کی شناخت ہو جاتی ہے۔ المختصر، داخلی و خارجی شواہد سے مخطوطہ شناسی ہو جاتی ہے بشرطیہ کہ محقق ان اصولوں سے واقف ہو۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو بہت آسانی ملے گی میری اس اسائنمنٹ سے۔ اگر آپ کو میری اس اسائنمنٹ سے ذرا سا بھی فائدہ ہو تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔